أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. पिछली दफा हमने आयत नंबर 31 गालिबन शुरू की थी जिसमें हजरत इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या था और उस वाक़ये के अंदर जो चीज मैंने अर्ज की थी वो ये थी कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों के सामने ये ऐलान फरमाया था कि मैं जमीन पर अपना एक नायब और खलीफा बना रहा हूँ, एक नायब और खलीफा बना रहा हूँ. तो उस पर फरिश्तों ने ये कहा था अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा. ये जुमला है उसी आयत का. अतजअलु फीहा, क्या आप ऐसा खलीफा बनाते हैं जमीन में, क्या आप ऐसा खलीफा जमीन में बनाते हैं जो फसाद फैलाएगा, मगलुब से जो फसाद फैलाएगा, वयस्फिकु दिमाअ, और खून रेजी करेगा. यानी ऐसे इंसान को खलीफा बनाने में क्या हिकमत है, क्या मसलिहत है, क्यों बनाया जा रहा है. मकसद एतराज नहीं था, मकसद सिर्फ हिकमत और मसलिहत समझना थी कि भाई इसको आखिर नायब और खलीफा जो बनाया जा रहा है किन खूबियों की बिना पर बनाया जा रहा है, किन खुसूसियात की बिना पर, किस काबिलियत की बिना पर बनाया जा रहा है. बाकी रहे हम फरिश्तों ने कहा हमारी बात जहाँ तक है वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी तस्बीह भी बयान करते हैं और आपकी तक़दीस भी बयान करते हैं. इसमें दो चीजें हैं, एक तस्बीह है और एक तक़दीस है. इन दोनों में फर्क है. जैसे हम कहते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह की तस्बीह है, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं. जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज की थी कि या रसूलल्लाह सबसे अफजल कलाम कौन सा है. आपने फरमाया सबसे अफजल कलाम वो है जो फरिश्तों की तस्बीह है. वो चलिए वो फरिश्तों की तस्बीह क्या है. आपने फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम. ये वो तस्बीह है जिसको अल्लाह ने फरिश्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की तस्बीह करार दिया और इसको अजीम और फजीलत, अजमत और फजीलत अता की. इसी तरह एक हदीस भी है, गालिबन बुखारी शरीफ जो एक हदीस की सबसे मुस्तनद तरीन किताब है, उसकी आखिरी हदीस है, सबसे आखिरी हदीस है कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान. दो अल्फाज, दो कलमे ऐसे हैं कि जो पढ़ने में बहुत ही आसान है, जबान पर आसानी से अदा हो जाते हैं. सकीलतानी फिल मीज़ान, लेकिन अल्लाह के यहाँ जब इन अमाल का वजन होगा मीज़ान में, तराजू में बहुत वजनी और भारी होंगे. और वो क्या है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम. तो लिहाजा ये कलिमात फरिश्तों की तस्बीह भी हैं और इस तस्बीह को बहुत ही अजमत हासिल है मीज़ान में, तराजू में. अल्लाह ताला इसको कह लीजिए कि बहुत बड़े वजन के तौर पर जो है वो आपकी आएगा अगर आप इसकी तिलावत करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे. बाकी तक़दीस क्या है. तक़दीस का मतलब है जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह. यहाँ यानी अल्लाह को किसी ऐब से बरी करार देना. पुराने पाक में बेशुमार जगह पे आया अल्लाह इस ऐब से पाक है, अल्लाह इस ऐब से पाक है. और ज्यादातर यह है कि अल्लाह इस बात से पाक है कि कोई उसका शरीक हो, उसका कोई शरीक नहीं है, वो इससे पाक है. तो इस किस्म के अल्फाज और कलिमात दोहराने को अल्लाह की तक़दीस कहा जाता है. से काफ दाल ये तीन. तो फरिश्तों ने अर्ज की कि या अल्लाह ये दोनों काम हम करते हैं, आपकी तस्बीह भी बयान करते हैं, आपकी तारीफ भी हम करते हैं और आपके बारे में जो निस्बतें हैं या दूसरी उसकी हम तक़दीस भी करते हैं. तो फिर इस इंसान को नायब और खलीफा बनाने का मकसद क्या है, हिकमत क्या है. तो एक बादशाह ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने बादशाह ने जवाब दिया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते. इंसान को खलीफा बनाने में, जमीन पर अपना नायब बनाने में जो हिकमत है, जो मसलिहत है, बल्कि हिकमतें और मसलिहतें हैं, एक हिकमत नहीं कई हिकमतें और मसलिहतें हैं, उनको मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते. ये एक बादशाह ने जवाब दे दिया जिससे फरिश्ते खामोश हो गए. अब इसमें एक चीज आई है फरिश्ते मलाइका के बारे में जो जदीद नजरियात हैं, पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको अर्ज की थी, इशारा किया था इस तरफ. जो जदीद नजरियात है वो ये है कि मलाइका का कोई वजूद नहीं है. जैसा कि सर सैयद अहमद खान थे और इस तरह परवेज थे और रियाज फतेहपुरी थे, ये बड़े लोग हैं, इनके बड़े नाम हैं अदब के अंदर. लेकिन इनके जो अकायद थे, जो इनके नजरियात थे वो ये थे कि फरिश्ते एक फर्जी मखलूक है. ठीक है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन कुरान पाक की अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान पाक में बेशुमार मकामात पर फरिश्तों का जिक्र आया है और बाकायदा उनके रुतबे बताए गए हैं. सबसे पहले तो फरमाया एक फरिश्तों का दर्जा या फरिश्तों का एक गिरोह हुआ है जिसको हामिलीन अर्श कहा जाता है. हे अलिफ मीम लाम ये नून,
حاملین کا ویسے تو مطلب ہے اٹھانے والے، ہولڈ کرنے والے، لیکن بیسیکلی وہ ہولڈ نہیں کر رہے، اس کو اٹھائے ہوئے نہیں ہے جیسے کسی چیز کو ہم نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے عرش کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ ہر وقت اللہ کے عرش کے قریب قریب رہتے ہیں، اس لیے ان کو مقربین بھی کہا جاتا ہے، مقربین ملائکہ، ایسے فرشتے جن کو اللہ کا انتہائی قرب حاصل ہے. ایک تو فرشتوں کی وہ جماعت ہے، اور انہی مقربین میں حضرت جبرائیل بھی آ جاتے ہیں، حضرت اسرائیل بھی آ جاتے ہیں، حضرت اسرافیل بھی آ جاتے ہیں، حضرت میکائیل بھی آ جاتے ہیں. یہ مقربین فرشتوں میں شامل ہیں. اس کے علاوہ فرشتوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تعریف کے اندر مصروف ہے. ایک فرشتوں کا وہ گروہ بھی ہے جو کہ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے آسمانوں کے اندر پھیلا ہوا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو زمین پر بھیجا گیا ہے، آپ کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ موجود ہے، انسانوں کی خدمتیں کرتے رہتے ہیں، انسانوں کے کام میں آتے رہتے ہیں. یہ جو پورا نظام چل رہا ہے اللہ پاک کا، اس نظام کو چلاتے ہیں، اور اس میں سے جو مختلف آسمانوں پر ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات فرشتوں کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے اوپر کے فرشتے سنتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ہی فرشتوں کے اندر ایک بے چینی سی پھیل جاتی ہے. ہر فرشتہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ میں سمجھوں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کیا حکم ملا ہے، پھر وہ حکم اس سے نیچے والے فرشتوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ان کی طرف بھیجتے ہیں. اسی طرح درجہ بدرجہ وہ جو حکم ہے جہاں تک پہنچانا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے پیغام کو آگے دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں زمین پر، آپ کو پتہ ہے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، کرامن کاتبین ہم کہتے ہیں جن کو، ہمارے اعمال کا حساب کتاب لکھتے رہتے ہیں، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، ہمارے اعمال مرتب کرتے رہتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو جنت کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، جنت کے انتظام، اس کی تزویر و آرائش. یہ مت سوچیے کہ جنت مکمل ہو گئی، جنت بن رہی ہے، بن رہی ہے، اس کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کام ہو رہا ہے. بس اس کی تزئین، اس کی آرائش، اس میں درخت لگانا، اس میں نہریں جاری کرنا، اللہ پاک نے ان کے ذمہ لگا دی کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، لہٰذا جنت کا انتظام ان کے سپورٹ کیا گیا ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے ذمہ جہنم کا انتظام ہے، ان کا جو کہہ سکتے ہیں سردار ہے، اس کا نام مالک ہے، داروغہ جس کو کہتے ہیں مالک ہے. اور اس پورے ڈپارٹمنٹ کو، اس پورے محکمے کو جو جہنم کا کام سنبھالتے ہیں ان کو زبانیہ کہا گیا ہے. یہ سورہ قیامت کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. تو پورا ایک مطلب فرشتوں کا ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، اور ان کے مختلف مراتب ہیں جو اللہ پاک نے جو ہے مقرر کر رکھے ہیں. بعض مقربین ہیں، بعض اس سے کم مقربین ہیں. باقی فرشتے جو ہے یعنی کہ جہنم کی جتنے بھی کام سنبھالنے والے فرشتوں کا ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، ان کے جو سردار ہیں وہ تو مالک ہیں. باقی اس پورے محکمے کو، جو فرشتوں کا محکمہ ہے جو جہنم کا انتظام سنبھالتا ہے، اس کو زبانیہ کہا جاتا ہے. قبر میں آواز بھی بالکل پوچھیں گے، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے. قبر کے اندر بھی آئیں گے، ان کو منکر نکیر جو سوال جواب کریں گے وہ بھی فرشتے موجود ہیں. گویا کہ فرشتوں کے اپنے اپنے کام ہیں جو اللہ پاک نے ان کے ذمہ لگا دی. آخری بات یہ ہے اس سلسلے میں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر کسی فرشتے کے یہ پورا نظام چلا سکتا ہے، بغیر کسی وسیلے کے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں. اور قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ پاک اپنے اصولوں کو، اپنے قوانین کو قربانی کرتا، ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کے مطابق اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. فرشتے خود کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں، عذاب کے فرشتے ہیں جو عذاب لاتے ہیں، جو عذاب لائے، مختلف قوموں پر عذاب لائے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو مریا میٹ کر کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا. وہ بھی ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو عذاب لانے والے ہیں. ایسے بھی فرشتے ہیں جو لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. ایسے بھی فرشتے موجود ہیں، جیسے شب برات کی رات میں لوگوں سے مسافہ ہوتا ہے، شب قدر کی رات میں لوگوں سے مسافہ کرتے ہیں. ایسے فرشتے بھی دنیا کے اندر، زمین کے اندر موجود ہیں. تو یہاں کا فرشتوں کا ایک سمجھ لیجیے کہ وما یعلم جنود ربک. قرآن پاک نے ایک مختصر آیت بتا دی ہے کہ تم اپنے رب کے ان لشکروں کو نہیں جان سکتے. یہ جتنے اللہ پاک نے لشکر بنائے ہیں، جتنے مخلوقات بنائے ہیں، جتنے طبقات بنائے ہیں، جتنے مدارج ان کے بنائے ہیں، تمہاری عقل کے اندر یہ آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہاری عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. تمہاری عقلوں میں یہ چیز آنے والی نہیں ہے. تمہارا فرشتوں کا انکار نہیں کر سکتے، فرشتے موجود ہیں. تو فرشتوں نے اللہ پاک سے یہی عرض کیا تھا
کہ یہ جو انسان کو بنایا جا رہا ہے یہ انسان کو خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تصویر بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس سے اگلی آیت کے اندر ہاں یہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیے اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان فساد پھیلائے گا؟ اس سلسلے میں بہت ساری بے شمار روایات آئی ہیں. ان سب روایات میں سے 2 روایت مستند ہیں، صرف 2 روایت. پہلی روایت تو یہ آتی ہے کہ چونکہ جنات اس دنیا کے اندر پہلے سے موجود تھے اور جنات نے جو فساد مچایا، یہاں پر خون ریزی کی، لڑائی جھگڑے کیے، تو اس پر انہوں نے قیاس کرتے ہوئے کہا کہ شاید انسان بھی ایسا ہی کرے گا، تو لہٰذا اللہ کے سامنے انہوں نے یاد کی. ایک اور روایت ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ پاک نے باقاعدہ فرشتوں کے سامنے سب کچھ فرما دیا تھا کہ انسان بناؤں گا، ایسا ہوگا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. یعنی سب کچھ اللہ پاک نے ان کے علم کے اندر یہ بات بھی ڈال دی تھی. تو اس علم کی بنیاد پر انہوں نے اللہ سے اس کی حکمت پوچھی تھی کہ جب انسان ایسا ہی ہوگا تو پھر اس کو نائب اور خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو یہ 2 روایت مستند ہیں. اس کے علاوہ بے شمار روایات ہیں. اگر آپ حدیث کی تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو لوگوں نے بے شمار روایت لکھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرشتوں کو یہ کہہ دیا انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھا دیے. علامہ کے معنی تعلیم دینا، سکھانا. ایک تو ہوتا ہے علم اور ایک لام کے اوپر تشدید آ جاتی ہے. علامہ کے معنی سکھانا ہوتا ہے، تعلیم دینا ہوتا ہے. اور سکھا دیے آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام کے تمام نام. کون سے نام سے سکھا دیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں جو جملہ آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھانے کا یا نام سکھانے کا، حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامہ اسماء جمیع الاشیاء، کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کے نام، صرف نام نہیں، خاصیتیں بھی بتا دی. آگ کا کام چلانا ہے، پانی کا کام یہ ہے. حدیث میں آتے یہاں تک کہ یہ جو انسان دونوں ہاتھوں کر کے چولہو بناتے ہیں پانی کا، چولہو کا نام بھی سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا، ساری زبانیں سکھا دی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو. کیونکہ کل میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے تمام علوم جو انسان کی ضرورت کے تھے، یہ یاد رکھیے جملہ، جو انسان کی ضرورت کے تھے وہ تمام علوم اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. یہ تو آدم علیہ السلام کے علم کی بات ہے. ہمارے پیغمبر کی کیا باتیں تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمام پیغمبروں کو جو علوم عطا کیے گئے وہ عطا کیے گئے، اور اس سے بھی بڑھ کر علوم عطا کیے گئے، اور اس سے بھی بڑھ کر علوم عطا کیے گئے. یہ ہمارے پیغمبر کی شان ہے. تو اللہ فرماتے کہ ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور ان ناموں کو بتانے کے بعد اب یہ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی کونے میں بٹھا کر یہ نہیں سکھا دیے گئے تھے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہی کر دی ہو خالی اس کے دماغ میں، ان کے ذہن میں، ایسا نہیں ہے. فرشتوں کی موجودگی کے اندر سکھا دیے گئے. فرشتے بھی سن رہے ہیں، سب کو پتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں پر. فرشتوں کو بھی بتا دیا بھئی یہ نام ہے، یہ چیزیں، یہ خاصیتیں ہیں. اب آدم علیہ السلام نے بھی وہ نام سیکھ لیے اس کلاس میں بیٹھ کر، فرشتوں نے بھی وہ نام سیکھ لیے. اب جب امتحان کا وقت آیا تو جناب فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتوں نے تو یہی جواب دیا انی عالم، بلکہ انہوں نے تو یہی جواب دیا لا علم لنا. اگلی آیت کے اندر آئے گا. پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء. فرشتوں سے کہا گیا کہ اگر تمہیں ان ناموں کا پتہ ہے تو ذرا مجھے بتا دو. اللہ نے فرمایا کہ ان ناموں کو یا یہ جو چیزیں آپ کو سکھائی گئی، یہ جو علم آپ کو عطا کیا گیا، ذرا اس علم میں سے چند چیزیں ہمیں بتا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اب اس میں ایک یہ جو جملہ ہے نا، اس پہ لوگوں نے بڑی گفتگو کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید فرشتوں نے دعویٰ کیا تھا، شاید کوئی بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ پاک نے غصے میں فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تمہیں آتا ہے نہیں آتا. ایسی بات نہیں ہے. بات صرف یہ کہ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کرنی تھی، خالی آدم علیہ السلام کی علمی برتری اور فضیلت کو ثابت کرنا تھا. اس لیے اس فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جناب ہمارے پاس علم بھی زیادہ ہے، ہم زیادہ قابل ہیں، ہم سے زیادہ اشرف مخلوق کوئی نہیں ہے، تو بتا دیجیے، ان چیزوں کے نام بتا دیجیے.
تو بہرحال فرشتوں نے فرمایا سبحانک لا علم لنا، کہنے لگے